बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। आज खान साहब ने भी बात की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी, दोनों ने बड़ी अहम बातें की। और खान साहब ने जो बातें की उनसे आगाज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुख्तलिफ बात की है। खान साहब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्से से ये कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ और उनको इलेक्शन होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अभी खान साहब जो हैं वो इससे भी यू टर्न ले चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे। PTI के इस्तीफों का मामला जो है वो फिर खटाई में पड़ चुका है और वहाँ पर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इस्तीफे जो है वो मंजूर करने से भाग रहे हैं, लेकिन जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप असूल और कायदे के मुताबिक आइए तो आपके इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए जाएंगे। बहरहाल कुछ ऐसे लोगों की फ़ोन कॉल्स उन तक आ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर नहीं किए जाएँ। एक बार फिर से अगर खान साहब की हम बात करें तो उन्होंने और भी कुछ अहम बातें जो हैं वो की हैं और उन्होंने ये कहा है कि बाजवा साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशन जो हैं वो रहे थे, लेकिन करप्शन जो है वो उनके नज़दीक कोई बड़ा मसला नहीं था। अब ये भी एक अपनी नौयत का जो एलिगेशन है वो खान साहब की तरफ से लगाया जा रहा है। फिर एक और काफ़ी संगीन नौयत की बात उन्होंने कर दी कि इलेक्शन जो हैं वो तरीके से होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। और फिर उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की भी मिसाल दी कि मशरक़ी पाकिस्तान में ये याद आपको रहे कि मशरक़ी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। क्या मकसद है अब इस बात के करने के पीछे, ये भी जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट भी आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। वो ये कहते हैं कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। क्या इस बात का मतलब ये समझा जाए कि वज़ीर आज़म साहब अगर आपको दावत देंगे तो आप वाकई पार्लियामेंट में आ सकते हैं? क्या कोई इस हवाले से उम्मीद जो है वो हो सकती है? इन तमाम मौज़ूआत पर जी हम बात करेंगे। मईशत को किसी तौर पर मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि मईशत के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब भी इसको ज़रूर तस्लीम कर रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं, लेकिन हल तलाश करके मुल्क को बचाएंगे। तो इसका मतलब है कि गड़बड़ तो मौजूद है और इसका हल निकलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बुखारी साहब हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियोज़ में नहीं लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? और मौसम के हवाले से हम आजकल बड़ी बात करें क्योंकि मुख्तलिफ है ना, डिफरेंट है। ये मौसम थोड़ी देर के लिए आता है इस्लामाबाद में, तो आई एम श्योर लाहौर से ज़्यादा ठंड होगी। कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया आपका आयशा। मुझे लाहौर से निकाल के आपने पीछे इतनी हंगामा खेजी की है। इमरान खान साहब ने दो ऊपर नीचे इंटरव्यू दे दिए हैं, एक वो औरिया मकबूल साहब से और दूसरा वो सीनियर सहाफ़ियों से, और ऐसी बातें कर दी हैं। संभालेंगे कैसे वो, इसको वो तो जाने वो, लेकिन हम कैसे संभालेंगे वो ज़रा मसला है। जहाँ तक मौसम की बात है, यहाँ लाहौर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन हमारे साथ जो हुई आज यहाँ आते हुए वो ये कि हम घर से 9 बजे निकले थे और यहाँ 4:30 बजे पहुँचे हैं। कोई 2.5 घंटे के करीब हमें टोल प्लाजा लाहौर का जो है वो वहाँ उसमें हम फंसे रहे। तो मौसम की खुशगवारी का तो आप ना पूछें, जिस हिसाब से हम गुजरे हैं उसको अगर आप देखें और यहाँ की ठंड देखें तो झुरझुरी आती है वो सोच के। बहरहाल जनाब, बात करते हैं इमरान खान साहब की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उनकी अपनी जगह अहमियत है और अपनी जगह उनकी सिग्निफिकेंस है। उसको हम कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सम अप करने की। बिल्कुल सम अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब आज मैं जानना ये चाहूंगी कि ये एकदम से हुआ क्या? खान साहब को तो ये मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे थे, वो कहते हैं कि अब नहीं आ रहे। ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। वो एक मालिया खौलियत नाम की एक बीमारी होती है कि आदमी सुबह जो कहे वो सुबह शाम को भूल जाए, शाम को जो कहे सुबह को भूल जाए। और खान साहब अब इसके मास्टर हैं। इसको चाहे आप यू टर्न का हसीन नाम दे लें या अपनी गल तो मुकर जाना पंजाबी में कह लें, ये इसी तरह की कैफियत से वो दो चार हैं। और ख़ास तौर से जब से वो लॉन्ग मार्च के दौरान ज़ख्मी हुए हैं उसके बाद से तो उन्होंने बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की कलाबाजियाँ खानी शुरू की हुई हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि कोशिश करते हैं एक एक करके उसका एहताम करें जी। अब वो कहते हैं कि उनको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था वापस नहीं आएंगे इलेक्शन की डेट लिए बगैर। याद है ना आयशा? आप भी भूल जाती हैं बहुत जल्दी चीज़ें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम 26 नवंबर को आ रहे हैं, इंसानी सरों का तो समंदर होगा, राना सनाउल्लाह को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हम तख्ते इस्लामाबाद को उखाड़ के फेंक देंगे और कब्जा कर लेंगे और वगैरह वगैरह। उन दोनों ऐलानात का, उन दोनों दावों का हशर क्या हुआ वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। लिहाजा जब कुछ ना बन पाई तो फिर उन्होंने कहा अब तो हम असम्बलियाँ तहलील करके छोड़ेंगे, पंजाब की भी, KPK की भी। ये एक ऐसा दावा था जिसकी उनको अपने घर के अंदर भी सपोर्ट नहीं थी, इसलिए कि हमने ये देखा कि पंजाब की असम्बली के लोगों ने भी चीफ मिनिस्टर से भी कहा, मीडिया से भी गुफ्तगू की उन्होंने बगैर स्क्रीन पर आए हुए, और कहा कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह ने खूबसूरत बात की, उसने कहा असम्बलियाँ तो
قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں, توڑنے کے لیے تو نہیں ہوتی ہیں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جس کو جب آپ چاہے بنا لیں, جس کو جب چاہے آپ توڑ دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب تھوڑا سا میرے خیال سے خان صاحب جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی اس میں فرسٹریشن ہے, تھوڑی سی اس میں ڈیسپریشن ہے, اور تھوڑا سا اس میں یہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے ان کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف چاروں طرف سے سازش ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, انہوں نے اپنے ابھی بھی بنایا ہوا ہے, اپنے اس جرنیل کا جو ان کے نزدیک سب سے بڑا جمہوریت پسند تھا, وہ جرنیل جس نے ان کی حکومت کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی, وہ جرنیل جس کو خراج تحسین پیش کیا تھا. انہوں نے اسکرین کے اوپر سنی ہوئی ساری باتیں ہیں جنہیں میڈیا بار بار دہرا رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو خیال نہیں آتا ہے کہ وہ یہ یاد کر لے کہ میں نے پرسوں کیا کہا تھا, ترسوں کیا کہا تھا, اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ان کا مقصد تھا کہ وہ الیکشن وقت سے پہلے کرا لیں گے, اس میں ناکامی کا یہ کنفیشن ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ وقت پر ہوں گے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. 2-3 طرح کی باتیں ہوئی ہیں. کچھ نے کہا اکنامک ایمرجنسی لگا کے 6 مہینے کا ٹائم آپ لے سکتے ہیں, کچھ نے کہا لا اینڈ آرڈر کے اوپر, یہ آئین کے اندر پروویژنز موجود ہیں. اگر 1 سال اور گھسیٹا جا سکتا ہے الیکشن, تو پھر میں سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ قائم رہے, کیونکہ 6-7 مہینے تو ابھی ویسے الیکشن میں ہیں, 8 مہینے, اور 1 سال اور مل گیا تو ان کی تو ایشی ایش ہے. بخاری صاحب, یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, یہ کتنی آپ کو ویلڈ لگ رہی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات ہم نے اس کی باز گشت پہلے بھی سنی ہے, اور ہم ابھی بھی سن رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے اور الیکشن کسی ایک وجہ سے التوا کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر یہی حکومت قائم نہیں رہے گی, بلکہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہہ لیجیے اس کو, یا آپ ایک نیشنل گورنمنٹ, یہ اصطلاحات ہیں جو ہم نے متعدد بار سنی ہیں, تو اس کو قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی تصدیق کے لیے جو ذرائع ہیں, یہ الزام تو لگا دیا ہے خان صاحب نے, لیکن جو اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے مجاز ہیں, ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی اندیہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے. دیکھیے, الیکشن کے اعتبار سے اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہیں. آپ نے دیکھا قاہرہ صاحب نے کیا کہا, آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا, آپ نے سنا پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا. الیکشن وقت سے پہلے تو نہیں ہو رہے ہیں, یہ اب میرے خیال سے ہمارے ویورز کو بھی اور جنرلی پاکستان کی قوم کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جتنی ایفرٹ تھی خان صاحب کی, وہ جو طوفان انسانی سروں کا تھا, وہ سب کچھ اب جو ہیں وہ استعمال کر لیے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی الیکشن کہیں قریب دکھائی نہیں دیتے ہیں. نہ حکومت اس موڈ میں معیشت کے حوالے سے ہم نے الگ سے بات کرنی ہے, لیکن یہ بھی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ ہماری معیشت کے اتنے برے حالات ہیں کہ شاید ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے ایونچولی. جو ہے مارچ اپریل کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, تو اس طرح کی بھی کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے, کیونکہ معیشت کا اس وقت جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اتنی تسلی بخش نہیں ہے. دیکھیے, یہ وہ راگ ہے جو خان صاحب پچھلے 8 مہینے سے تسلسل کے ساتھ الاپ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا خان صاحب نے آپ کو یا کسی کو بتایا ہے کہ جب ہم الیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں گے تو یہ ہماری پالیسیز ہیں, یہ ہمارے فیصلے ہیں, اس طریقے سے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اکانومی کی جو ہے وہ سرفس ہو جائے گی اور پھر جہاز بن کے آسمان پہ چلی جائے گی. یہ ان کے جتنے اکنامک ایرسٹاٹلز تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں. حفیظ پاشا کو انہوں نے استعمال کیا, شوکت ترین کو انہوں نے استعمال کیا, اور جو اکنامک ایرسٹاٹل ہیں ان کے سب سے بڑے جو ہیں اسد عمر صاحب, ان کو 1 سال کے بعد خود خان صاحب نے فارغ کیا تھا, کسی اور نے نہیں کیا تھا, اس لیے کہ ان سے اکانومی چلی نہیں تھی. اور جو تباہ کاری انہوں نے اکانومی کی ہے, یہ وقت نہیں ہے شاید اس گفتگو کا, لیکن سی پیک کی تباہی سے لے کے اور اس کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کر کے جو 3-4 سال اس کے اوپر کام رکا رہا, اس سے اکنامیکلی کتنا تباہی پھیلی ہے اس کا اندازہ ابھی شاید نہیں لگ رہا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رویے کا ہمیں کتنا نقصان ہوا. میرے خیال سے ہم پہلے الیکشن کی بات سمیٹ لیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں. دیکھیے, الیکشن کرانے کے لیے 2 اسمبلیوں کو توڑنے کی جو بات تھی وہ ابھی ہمیں منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی ہے, اس لیے کہ پنجاب میں تو کڑماس مچا ہوا ہے, پنجابی زبان میں جسے کہتے ہیں. کے پی کے نے ایک مورل پوزیشن کہلے لے لی ہے, یا وہ اس پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی تعلیل کر دیں گے, لہٰذا ادھر سے تو کوئی توقع نہ رکھیں آپ جب تک پنجاب کا فیصلہ نہیں ہوگا. پنجاب کا فیصلہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو, ایک تو پوری کی پوری لوٹ جو ہے پی ٹی آئی کی
وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہاں ووٹنگ کی نوبت آئی, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہے, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہے, چاہے وہ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, چاہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہے. تو جب بھی یہ صورتحال اور منظرنامہ واضح ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس حق میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیٹھ کے 26 کا فگر آپ کو دے دیا تھا, میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, کیونکہ اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان کا خواب پورا کر چکے ہوتے. تو ایک تو یہ نہیں ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے ڈیفالٹ کے حوالے سے کہا, آپ کہہ رہی تھی نا کہ مشیت بات کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا 5% خطرہ تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بالآخر خان صاحب نے یہ مان لیا کہ اکانومی ان کے دور میں بھی بہت زیادہ شیمیبل پوزیشن میں تھی, شیمبلز میں جس کو کہتے ہیں تھی. یہ اقرار ہے, یہ کنفیشن ہے, اقبالی بیان ہے یہ, کہ وہ پہلے کہتے تھے نا ہماری تو اکانومی شوٹ کر رہی تھی, آسمان پہ جا رہی تھی, ہمارا تو گروتھ ریٹ یہ تھا, ہماری تو اوورسیز کی ریمیٹنسز یہ تھی, ہماری ٹیکس کلیکشن یہ تھی. سارے دعوے آپ نے سنے ہوئے نا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی 5% ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, جو اب ان کے نزدیک بڑھ کے 90% ہو گیا. ہم اس کے اوپر بات کریں گے ٹیل اینڈ, جب ہمارا پروگرام آئے گا اس کے اوپر. لیکن بخاری صاحب اور اہم باتیں جو انہوں نے کی ہیں ان کی طرف بھی جانا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ جو ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ لگ پڑے ہیں اور وہاں پر دشمنی مول لیے جا رہے ہیں, اس کے اثرات اب ان کی آنے والی سیاست پر کیا پڑتے دیکھ رہے ہیں. ابھی جو اس طرح کے بیانات ہیں جی کہ سرحد پر باڑ ٹوٹ رہی تھی, اس وقت ہماری فورس کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ہے وہ لگایا ہوا تھا. کس کی طرف اشارہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. باجوہ صاحب سے ہمارے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپس تھے, لیکن ان کے لیے کرپشن جو ہے وہ کوئی مدعا ہی نہیں تھا. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب واز فائن ود دا کرپشن تھنگ, اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو اچھا تھا, لیکن پھر میرے خیال میں شاید جب باجوہ صاحب کے لیے جو ہے وہ نہیں رہا کرپشن کوئی مسئلہ, تو پھر رجیم چینج والی ساری ایپیسوڈ جو ہے ہمارے سامنے آئی. دیکھیں عائشہ, گزارش یہ ہے کہ یہ پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. یہ جب سے اقتدار سے موصوف فارغ ہوئے ہیں اس وقت سے انہوں نے عسکری قیادت کو نشانے پر رکھا ہوا ہے, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں. کبھی تو وہ یہ دھمکا رہے ہیں کہ وہی حال ہوگا جو مشرقی پاکستان میں ہوتا, آپ کے سامنے ہے, میرا بیان نہیں ہے. یہ بڑا سنگین سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. یہ جو اس ملک کے شیخ مجیب الرحمان صاحب بن رہے ہیں 6 پوائنٹ والے, ان کو کچھ تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے خدا کے لیے. پاکستان میں اب پاکستان ایک نیوکلیر اٹامک پاور کے طور پہ جانا جاتا ہے. اس کے سابقہ پرائم منسٹر کو اور وڈ بھی پرائم منسٹر کو, جو خواہش ہے ان کی دوبارہ بنیں گے, ان کو بیانات دیتے ہوئے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہے نا جو جنرل باجوہ سمیت پوری فوج کی عسکری قیادت کو کمپلیمنٹ پے کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے بارڈرز کے اوپر پاکستان کا دفاع کیا ہے, جس طرح انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ جیتی ہے. یہ سارے کچھ بیانات انہی عمران خان صاحب کے تھے, جو اب بالکل یو ٹرن نہیں ہے بلکہ یہ او ٹرن ہے. یہ اس دائرے میں گھوم رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے, یہ رویہ پاکستان کی عسکری قیادت کی ریپوٹیشن کے لیے, پاکستان کے اداروں کی ریپوٹیشن کے لیے بہت ڈینجرس ہے. آپ دیکھیے کل بھی ہم نے بات کی تھی ISI کے بارے میں, آج پھر انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں. کل جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے پاس تو کوئی کام ہے نہیں, ویلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, تو ان کو کسی کام سے لگائیں جی, انہیں کہیں ڈالر روکیں. آپ ذرا تصور کریں, ایک شخص جو ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ ISI کو کہہ رہا ہے کہ آ کے منی لانڈرنگ روکو. یعنی جتنا آپ سیاست سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے کیمپینز کی ہیں, جتنا فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اللہ کے واسطے ہم کو اس میں نہ گھسیٹیں, آپ ان کو نئے رول دے رہے ہیں. بھئی آپ ہیں کون؟ Who are you by the way? آپ طے کریں گے یہ کہ ISI کا رول کیا ہوگا. یار خدا کے واسطے یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر آرمی ایکٹ کی صورت میں طے ہو چکی ہوئی ہیں کہ کس کا کیا رول ہے. اس کو اس طرح سے کھول کے کھنگالنا اور روز سکرین کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چھائے رہنے کی وجہ کے لیے آپ اس قسم کے کھلواڑ نہ کریں پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ, اور پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں. پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کیا کیا کہتے رہے ہیں, آپ کو میں ماضی یاد دلاؤں گا جب اگلے سیگمنٹ میں ہم جائیں گے.
کہ آپ ماضی میں کیا کہتے رہے. ان کو لعنتیں آپ نے بھیجی پارلیمنٹ کے اوپر, یاد ہے آپ کو عائشہ صحیح کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اوپر. یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں اس وقت میں مطلب ہے شاید وقت نہیں ہے مناسب کہ یہ بات کی جائے, لیکن پارلیمنٹ جمہوریت کے بارے میں آپ کے ارشادات عالیہ جو ہیں وہ لوگوں کو ابھی یاد ہیں. لوگوں کو ابھی یہ بھی یاد ہے کہ آپ اگر یعنی بد کلامی پر اتر آئیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے, اگر آپ رویے بد رویے پر اتر آئیں تو کوئی, آپ شلواریں دھو کے لٹکا دیتے ہیں سپریم کورٹ کی بلڈنگوں پر, آپ ٹرک لے کے جنگلے توڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ کے, آپ پاکستان کے نیشنل کمیونیکیشن سینٹر پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ مبارکیں دیتے ہیں اپنے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے. کیا کیا یاد دلاؤں خان صاحب میں آپ کو, آپ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. آپ کو چاہیے یہ, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں میں کیڑے نکالنے کا عمل تھوڑی دیر کے لیے روک کے اپنی پارٹی کی ری آرگنائزیشن کریں. آپ کی پارٹی میں وہ جو لوگ جنہوں نے آپ کو اس نوبت تک پہنچایا ہے ان سے نجات حاصل کریں. وجی الدین احمد, جسٹس وجی الدین احمد نے, تسنیم نورانی نے. اچھا بخاری صاحب مشورہ بہت اچھا ہے, بریک کا وقت ہو گیا. مشورہ پہلے بھی میرے خیال میں کئی بار دے چکے ہیں, اگر خان صاحب ہوتا تو یقیناً وہ مشورہ لے چکے ہوتے. پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ آپ یہ کہہ چکی ہے کہ اس وقت پارٹی کی تنظیم 9 پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال استعفوں والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس وقت خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں, جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہو پا نہیں رہی ہے. اب وجوہات اس کے پیچھے کچھ بھی ہوں, اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں استعفوں کا ہی معاملہ لے لیجئے, وہاں پر بھی جو ہے کسی کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھنے میں نہیں آ رہا ہے. یہاں پر کیا معاملات ہیں؟ اس کے علاوہ پنجاب میں ایوان وزیر اعلیٰ سے بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں نوازشوں کا سلسلہ جاری ہے. آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح کہ ہم نے بات کی قومی اسمبلیوں میں استعفے والے معاملے کی, تو استعفوں والے معاملے میں پی ٹی آئی والے آج کا وقت تھا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آج نہیں ملنا چاہا انہوں نے, اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ کل پر ڈال دیا. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہونے میں نہیں آ رہا؟ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قاعدے کے مطابق استعفے جو ہیں وہ منظور کریں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب استعفے منظور کرنے سے بھاگ رہے ہیں. اب کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر استعفے دینے ہیں اور خان صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, استعفے دے دینے چاہیے. اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دے رہے ہیں, اسپیکر صاحب بھاگ رہے ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قاعدے اور قانون کے مطابق چیزیں ہیں اس کے مطابق استعفے جو ہیں وہ دیے جائیں. تو یہ اندر کی کہانی کیا ہے, آخر مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے آپ آئندہ قاعدے اور اصول اس کی بات ذرا پلیز ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں. میں بڑی الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اس طرح چلے جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ فیصلے اور عدالتیں فیصلے ایسے کریں جیسے ہمیں سوٹ کرتے ہیں, ہمارے مخالفوں کی ایسی تیسی کرے اور ہمیں وہ سرٹیفکیٹ دے دے نیک نیتی کے اور ایمانداری کے. اینی وے اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ استعفوں کا ڈرامہ نیا نہیں ہے. اچھا, یہ استعفوں کی کہانی بہت پرانی ہے. ذرا 2013 کی اسمبلی میں چلیں جب ان کے 33 افراد نے استعفے دیے تھے اور کنٹینر پر 126 دن بیٹھے رہے تھے. لیکن یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ انہوں نے بھی ساری مراعات لی ان 4 مہینوں کی, ساری پرکس اینڈ پریویلیجز لی. نہ استعفیٰ دے تو دیا تھا لیکن اس کو منوانے کے لیے کبھی ان اسپیکر کے پاس نہیں گئے. یہی ریپیٹ ہو رہا ہے اب, اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ این بلاک ریزگنیشن آپ نے دیا. جس تمطراق سے وہ استعفے دیے گئے تھے, کیا آپ کو وہ تمطراق یاد ہے؟ اسپیکر صاحب ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے گلی محلے کا کوئی گنڈا جو ہے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے معصوم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے. اس طرح انہوں نے وہ پھینکے تھے, اور جو باقی کسر رہ گئی تھی وہ قاسم سوری صاحب نے پوری کر دی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے حلق پھاڑ پھاڑ کے آواز, ویسے ہی ان کی کو ہرس ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ اور اونچے باس میں چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کرے ان پہ, ان کی جو آواز بن جاتی ہے. انہوں نے جو تقریر فرمائی تھی, اس کے بعد علی احمد صاحب نے بھی ایک بڑی پرجوش اور پر ورولہ تقریر جو ہے اس سے نوازا تھا پارلیمنٹیرین کو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا جی اس بات کو, 8 مہینے ہو گئے ہیں. 8 مہینے میں اسپیکر صاحب نے کوئی 3 مرتبہ کوشش کی ہے ریکارڈ کے اوپر کہ بھائی صاحب آ جائیں. یہ استعفے جو ہیں یہ اس کا طریقہ کار ایک طے ہے پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس میں, اس لیے یہ اسی کے طریقے سے ہوں گی کہ اس کی انڈیویجول تصدیق کی جاتی ہے.
آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو جتھے لے کے جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اکٹھے جائیں گے, ہم سارے ایک ساتھ کریں گے. او بھائی یہ پارلیمنٹ ہے یا یہ پی ٹی آئی کا کوئی ذیلی دفتر ہے؟ اس کے اصول اور رولز جو بنے ہوتے ہیں وہ کسی ایک انڈیویجول کی مرضی کے اوپر تبدیل نہیں ہوتے. آپ نے پہلے کہا ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. صاحب یہ اسپیکر صاحب کے اوپر کس قسم کی چڑھائی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں یا پھر ان کو قائل کریں کہ استعفے دے دیں. اسپیکر صاحب بیچارے یہ رونا رو رہے ہیں کہ مجھے تو روز فون آتے ہیں اور میں نام اور تعداد نہیں بتا سکتا ان لوگوں کی جو مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارے استعفے نہ منظور کیجیے گا. تو اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے یا قائل کرنے کی بجائے جو اسپیکر صاحب کے اوپر چڑھائی کیے بیٹھے ہیں فواد چودھری صاحب. دیکھیے استعفے دینے اور اسمبلیوں توڑنے کے حوالے سے پارلیمنٹیرین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے رویے میں تقسیم ہے. کچھ ایسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے جو عمران خان صاحب فرما دیتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے. اکثریت جو ہے چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے وہ استعفے دینے کے حق میں نہیں. حتیٰ کہ کے پی کے کی اسمبلی میں بھی سارے لوگ پی ٹی آئی کے استعفوں کے حق میں نہیں ہیں. دو تین اس کی وجوہات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, ایک آخری بار پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں. لوگ جہاں سے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے کام اگر وہ نہیں کرواتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ لوگ ان کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لہٰذا یہ ایک نیچرل بات ہے. یہ اسمبلیاں اسی لیے ہیں, اور خاص طور سے جب لوکل باڈی کے ادارے جو ہیں وہ متحرک نہ ہو, ان کے اختیارات سلب کر لیے جائیں, تو پھر یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہی ہوتے ہیں جو جا کے گلی محلوں میں چھوٹے موٹے ڈیولپمنٹ کے کام کرواتے ہیں. اب اگر وہ یہ بھی نہیں کروا پائیں گے تو اگلی بار وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اور ایک اور بات جو اپنے عائشہ مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جس بات کا ادراک نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ 2018 کا جب الیکشن تھا ان کے جلسوں میں اسی طرح لوگ آتے تھے, لیکن 2018 والے حالات نہیں ہیں. آپ کو اب کسی نے کسی کی سیٹیں چھین کے نہیں دینی ہے. آپ کے لیے کسی نے سہولت کار کا کام نہیں کرنا ہے. خان صاحب گراؤنڈ ریالٹیز ہیو چینجڈ لارجلی. آپ اس کا ادراک کریں ورنہ بہت نقصان ہوگا. آپ کے پاؤں تلے سے کارپٹ کھچے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کیا ہوا ہے. تو ان چیزوں کا ادراک کرتے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ سوچ ایسا ہی رہے ہیں, اور الیکشن کے جو بھی رزلٹ آنے نا خان صاحب نے ماننے کوئی نہیں. یہ میں پریڈکٹ کر رہی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں نا انہوں نے نہیں ماننے. ان کے ذہن میں کچھ اور ہے. میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں. اگر کہیں تو اسٹامپ پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جتنے مرضی الیکشنز آپ فیئر کروا لیں, جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ آبزرورز بلا لیں, اگر رزلٹ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے تو وہ نہیں مانیں گے. یہ بات بالکل طے ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا ایسا شخص جو اپنی جیت کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے, مستقبل قریب میں ہم اس پولیٹیکل کیوس سے نہیں نکلنے والے بخاری صاحب, اگر یہی صورتحال ہے تو. دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا, یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی ایسی راہ کوئی ایسی صورت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ جس گڑھے میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں یہاں سے ہمیں کوئی باہر نکال لے گا. جن کو نکالنا تھا, جن کے اوپر نکالنے کی ذمہ داری تھی, یا جو اس ذمہ داری کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں, وہ اس گڑھے کو اور کھودتے جا رہے ہیں, وہ اس گڑھے کو اور گہرا کرتے جا رہے ہیں, اور لوگ اس میں گر رہے ہیں. اکانومی کی کسی کو فکر نہیں ہے, اکانومی کے برے حال ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہی تھی, یہ ایوان وزیر اعلیٰ سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, اور وہاں پر ایسی خبریں ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے, خزانے کا منہ کھول دیا گیا ہے, 3 مہینے کی اعزازی تنخواہ, 3 کروڑ 25 لاکھ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ جاری ہو رہی ہے. تو یہ پرویز الہی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے, آپ مغل شہنشاہ کے دربار سے اور کس طرح کی توقع رکھ سکتے ہیں بھائی؟ یہ خلوتیں بانٹنے کا, یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو نوازنے کا رواج تو یعنی مغل شہنشاہوں کے دور سے ہی اس کی روایت ہمیں ملتی ہے, اور الٹیمیٹلی ان مغل شہنشاہوں کے دور کے نتیجے میں کیا بنا ہندوستان کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یقینی طور پہ یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے, اس کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے ریاکشن آ رہا ہے. آپ اپنی مرضی کے 300 450 لوگوں کو نوازنے کے لیے
نہ اصولوں کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ اس ملک میں جہاں اکانومی کا رونا رویا جا رہا ہے صبح سے شام تک، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ نوٹ ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے یہ آپ کے جدی پشتی سرمایہ یا خزانہ کہیں ہے جہاں سے آپ نکال کے دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی اور خاص طور سے پنجاب کی جو یعنی لوگوں کے نے جو ٹیکس دیے ہوئے ہیں، جو لوگوں سے آپ ٹیکس کی صورت میں پیسے وصول کرتے ہیں، یہ وہی پیسے ہیں جس کو آپ اپنی مرضی سے اس طرح بانٹ رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ شاید زیادہ دیر کے لیے نہیں ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نوازتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دور کو یاد رکھیں اور آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں، لیکن روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت بہت بری ہے، اس کو جتنی جلدی انڈو کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایک بریک مجھے لینا، روایت بہت خراب لیکن وقت شاید اس زیادہ خراب۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ہمارے حالات کیا ہیں، اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انکار جو حکومت میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی نہیں کیا جا رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسائل سنگین ہو چکے، وہ یہ کہہ رہے ہیں سنگینی کو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ سنگین ہے لیکن حل تلاش کیا جائے گا، ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں اور اس طرح کی خبریں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہت ابتر ہو چکے ہیں۔ کتنی اس میں سچائی ہے، کہاں تک ملک کے حالات پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی جو ہے کوشش کریں گے، کیونکہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنا ہی مناسب سمجھا، مطلب ان کو آنا پڑا اور اس کے اوپر بات کرنی پڑی کیونکہ اس طرح کی خبریں بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا جی کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، کوئی سونا خرید رہا ہے، کوئی ڈالر خرید رہا ہے، اور اگر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یقیناً حالات جو ہیں وہ اور نیچے آتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں مالی ایمرجنسی کی جو خبریں ہیں ان کو فی الحال مسترد کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حالات سنگین ہیں، کوشش کریں گے کوئی حل نکال کے ملک کو بچانے کی۔ بخاری صاحب، ابھی جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور اب تو وزیر خزانہ صاحب کو بھی حالات کی سنگینی کے حوالے سے بات کرنا پڑ گئی ہے، تو کیا سمجھا جائے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا، دہشت گردی کے فرنٹ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہیں، مختلف ممالک ٹریول ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں، معاشی فرنٹ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی طریقہ کار آپ استعمال کر لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی کی صورتحال بہت آئیڈیل ہے یا اکانومی ہماری ٹھیک چل رہی ہے۔ اکانومی بہت برے حالات میں ہے، لیکن مجھے جس بات پر تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے۔ ہم کریں گے ڈیفالٹ پتہ نہیں کب، لیکن ہم کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں، آ جاؤ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، پڑھ لو سانو آ کے۔ خان صاحب باقاعدہ جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ خان صاحب ٹھیک کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہ باقاعدہ ایک سازش ہو رہی ہے، ایک لابی تیار کی جا رہی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے۔ میرے خیال سے کچھ حلقوں میں تو شاید دعائیں بھی مانگی جا رہی ہوں گی۔ یہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کی اکانومی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا اور ان اداروں کو چیلنج کر کے مولانا کے آگے پکڑ لے ان کو، یہ میرے خیال سے پاکستانیت نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا وہاں پر بھی لوگ بیٹھ کر یہ اسیس کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے تبھی دیں جب انہوں نے واپس کرنے ہیں، یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے؟ عائشہ جی، میں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، شوکت ترین صاحب جو ان کے اکنامک ایرسٹوٹل تھے، انہوں نے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے ایک خط لکھوایا تھا آئی ایم ایف کو کہ ان کو پیسے نہ دیں، ان کو قرضہ نہ دیں، انہوں نے کوئی نہیں موڑنا۔ یہ کبھی ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے؟ اور یہ پاکستانی ہے کہ یہ بھارتی ہیں؟ یہ کون ہے جو لوگ اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کے لوگوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ سانو پڑھ لو؟ یار خدا کے واسطے کہیں تو پاکستانیت قائم رہنے دیں، اور اللہ کے واسطے جب حالات اکنومیکلی مشکل ہوتے ہیں تو حکومت کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے، اسٹرنتھن کیا جاتا ہے، چپ ان کرتے ہیں لوگ تاکہ اکانومی ٹھیک ہو سکے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جہاں آج اکانومی کی ڈیفیکلٹ صورتحال کو واضح کیا ہے، وہاں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں، وہ کسی
ایسے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہے تھے جن کو اکانومی کی سمجھ نہیں ہوتی. وہ سٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں بڑے بڑے مائنڈز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے اکنامک جائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں اس تمام صورتحال میں نا وزیراعظم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وزیراعظم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس سے میرے خیال میں شاید اور ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پھیلتی ہے. وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی کہ حالات اس قدر خراب ہیں. تو اب ہم کیا اب عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ 8 مہینے بعد آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی نا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کتنے حالات خراب ہیں. کیا 8 مہینے بعد ہم نے یہ سننا تھا یا کچھ اچھی خبر بھی جو ہے وہ آئے گی؟ دیکھیے جب عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہا تھا نا کہ پچھلی حکومت یہ کر گئی اب ہم کیا کریں, میں نے تب بھی تبرہ کیا تھا اس کے اوپر کہ آپ کیسی اپوزیشن ہے جس کو یہی پتہ نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر. آج بھی میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر کیمپیننگ کی, آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہے, 4 سال آپ نے اپوزیشن کی, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے. یہ بے معنی جواز ہے, اس کا کوئی لیگل نہ اس کا کوئی لیگل وزن ہے نہ اس کا کوئی اخلاقی وزن ہے. اکنامکلی تو خیر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بیان ہے صرف اشک پوشی کے لیے کہہ لیجئے یا لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے کہہ لیجئے, لیکن اس سے نہ لوگوں کو دلاسا ملے گا نہ ان کے اشک پوچھے جائیں گے. اس قسم کے بیانات سے واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا اور ڈیسپریشن پھیلتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ اگر تو ہم نے ڈیفالٹ کرنا ہے تو یہ 8 مہینے کا عرصہ بہت کافی تھا. ہمیں اب تک انہوں نے رگڑ دینا تھا اگر ہمارے ہاں حالات کی بہتری کی امید یا توقع نہ ہوتی. دیکھیے کچھ فنڈز ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, ملے نہیں ہیں, اگر مل جاتے ہیں تو صورتحال بدل جائے گی. آپ کو بھی پتا ہے کہ سعودی عرب کی کمٹمنٹس ہیں, یو اے کی کمٹمنٹس ہیں, چائنا کی کمٹمنٹس ہیں. یہ سب کچھ اگر آئے گا, ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے حالات اتنے دگرگوں ہوتے تو یہ ورلڈ بینک نے جو 1 ارب 17 کروڑ روپے کا لون دیا ہے وہ دیتا ہمیں. تو میں اسحاق ڈار صاحب سے اس حد تک تو سہمت ہوں کہ اگر کوشش کی جائے صدق دلی سے اور سارے چپ ان کر جائیں. آپ کو یاد ہے کل بھی چودھری شجاعت صاحب نے یہ کہا تھا, اچھا یہ چپ ان کرنے کی بات آپ نے پہلے بھی کی ہے بخاری صاحب کہ سارے چپ ان کر جائیں, لیکن خان صاحب کا اس پر بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مساق معیشت کی بات جو ہے وہ کرتے رہے. شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کی تھی مساق معیشت کی بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں فیملیز کے جو انٹرسٹ ہیں فائنینشیل وہ باہر ہیں ملک سے, ان کے ساتھ کس طریقے سے مساق معیشت کیا جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سٹیٹمنٹ سے کیا معاشی مسائل حل ہو گئے ہیں؟ یہ صرف ریٹرک ہے, یہ صرف اپنے زیب داستان کے لیے یہ باتیں گھڑ لی گئی ہیں. ان باتوں سے اکانومی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو کام کرنا پڑے گا اور بہت خوفناک وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا پڑے گا, تبھی جا کے یہ اکانومی کا جن جو ہے یہ ہمارے قابو میں آئے گا. ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کم از کم اتنا پازیٹیوزم ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اس خواہش میں, اس دعا میں تو شامل ہو جائیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے معاشی مسائل حل ہوں اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو, سوائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم IMF کو پکار کے کہہ رہے ہوں آ جاؤ یہ گئے, آ جاؤ پکڑ لو. یہ رویہ ترک کرنا ہوگا. یہ چاہے سیاسی قیادت کا ہے, چاہے یہ میڈیا کے کچھ لوگوں کا ہے, آپ کو پتہ میرا حوالہ کس طرف ہے, چاہے یہ NGOs جو ہیں جو بھی ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح, بہت شکریہ جی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جی ختم ہوتا ہے یہاں پر. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.